द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ अमेरिका के शहर अटलांटा से शरीक गुफ्तगू हैं यासिर लतीफ़ हमदानी साहब। ही इज़ अ वेल नोन लॉयर and he was educated in the US and the UK and he recently moved to the US. हमदानी साहब, अभी चंद दिन पहले ही मुझे पता चला कि you had moved to the US, तो क्या वजह बनी इसकी? देखिए, कुछ तो सिचुएशन ये थी कि मैं अपने बच्चों को आई वांटेड टू, जैसे मैं पढ़ा था तो मेरी ये था कि उनको भी अमेरिका में पढ़ाया जाए, तो वो पाकिस्तान से करना तो मुश्किल है। अब जो हालात आपके सामने ही हैं पाकिस्तान में, जो इकोनॉमिकली हैं, तो इसलिए मूव करना पड़ा। इसके अलावा ये भी है कि थोड़ा सा कुछ आप ये देखिए कि एक घुटन की फजा बन चुकी है पाकिस्तान के अंदर, आपके सामने है। ट्विटर पे बैन है, चीज़ों पे है, तो कुछ अब मतलब इतने साल सर मारने के बाद जो है कुछ एक फीलिंग थी, कोई एक तशनगी थी कि कोई थोड़ी सी हम आज़ाद हवा में भी सांस ले सकें। सो आप जिन्ना साहब के बड़े फैन हैं, जैसा कि हमने जिक्र किया, आपने 2 किताबें लिखी हैं जिन्ना साहब पे। आज का पाकिस्तान आपके ख्याल में जिन्ना साहब के जो आइडियल्स थे उनसे कितना दूर है? देखिए, मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान को जिन्ना साहब की तस्वीरें जो हैं, जो लगाई हुई हैं उन्होंने अपने, वो अब उतार देनी चाहिए और अपनी करेंसी नोट से जिन्ना साहब की तस्वीर हटा देनी चाहिए। क्योंकि चाहे आप जिन्ना साहब की सियासत से एग्री करें ना करें, इसमें एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि वो जिस किस्म का मुआशरा चाहते थे, अब आप उस पे टैग सेक्युलरिज्म का लगाना चाहें या इस्लाम का लगाना चाहें, जो कुछ भी है, लेकिन वो ऐसा मुआशरा नहीं चाहते थे जहाँ लोगों की इबादत गाहों को तबाह किया जाए, उनको बुलडोज किया जाए, जैसे कि कल आपने देखा कि हुआ है। मतलब एक दो दिन पहले जो सर ज़फ़रुल्लाह खान की बनाई हुई इबादत गाह थी, उसको गिरा दिया गया। तो ये इस तरह के हालात जो थे, वो जिन्ना साहब अपनी तकारीर में, और उनकी एक सिर्फ 11 अगस्त की तकरीर नहीं है, दो वो दैट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट, उन्होंने कई जगहों पे ये बारहा कहा है कि पाकिस्तान में जो भी शहरी रहेगा, चाहे उसका कोई भी मज़हब हो, उस पे रियासत का कोई अमल दखल नहीं होगा। तो ये पाकिस्तान, और दूसरी बात मैं इस पे बड़ा क्लियर हूँ कि वो एक इस्लामी जमहूरिया नहीं चाहते थे, ठीक है, और ना वो एक इस्लामिक रिपब्लिक को इंडोर्स करते। इसके बहुत सारे शवाहिद हमें मिलते हैं। और फिर आप ये देखिए कि पार्टीशन से या इंडिपेंडेंस से 2-3 दिन पहले की बात है, जिन्ना साहब जो हैं एक ख़त लिखते हैं माउंट बैटन को, और उसमें वो कहते हैं कि आप जो ओथ ऑफ ऑफिस हैं उससे खुदा का जिक्र निकाल दें, और ओथ ऑफ ऑफिस से आप जो है उसको सॉलमली स्वेयर से सॉलमली अफर्म कर दें। अगर आपको इसमें पता हो, एफर्मेशंस जो हैं, ये ब्रिटेन में काफ़ी जो इंग्लिश लॉ में है कि एफर्मेशन सेक्युलर एफर्मेशन होते हैं, एथियस्ट करते हैं। तो इससे आप क्या नतीजा अखज़ करते हैं कि मेरे ख्याल से ये था कि जिन्ना साहब नहीं चाहते थे कि ओथ ऑफ ऑफिस में या इस तरह की किसी चीज़ में कोई मजहबी रंग हो, बल्कि हर बंदा, जो हर शहरी है पाकिस्तान का, वो हाईएस्ट ऑफिस के लिए एस्पायर कर सके। तो ये मेरे ख्याल से था। तो इस लिहाज से और फिर आप ये देखिए कि पाकिस्तान के बनाने के मकासद में ये था कि जो है इकोनॉमिकली मुसलमान जो हैं और बाकी लोग भी जो है वो करें, तरक्की करें, यहाँ हकूक़ हों, इस तरह की जमहूरियत होना, सिविलियन सुप्रेमेसी होना। और इन बातों पे जिन्ना साहब ने बहुत कुछ कहा है अपने 40 साल करियर में। तो इस लिहाज से पाकिस्तान जो है वो तो बहुत दूर है जिन्ना की उससे, बल्कि बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि जिन्ना साहब डिड नॉट हैव मेनी वेल थॉट आउट आइडियाज, तो वो अपने आइडियल्स के मुताबिक बात कर दिया करते थे। और आपके इल्म में होगा कि आयशा सिद्दीका ने एक लेटर उनका कोट किया था फ्राइडे टाइम्स में, जो उन्होंने हसन अल बन्ना को लिखा। हसन अल बन्ना आपको पता फाउंडर थे मुस्लिम जी जी ब्रदरहुड के इजिप्ट में। जी जी, और उसमें बिल्कुल। उन्होंने कहा कि आपके मशवरे से मैं ये चाहूंगा कि मेरी जो हुकूमत है वो इस्लामी रंग में रंगी जाए। जी जी, कैसे मैं इस देखते हैं पे आप मैं जी? अर्ज करता हूँ इस पे कि कोई ऐसा ख़त नहीं है। हसन अल बन्ना को जो ख़त लिखा था कायद आज़म ने, वो जिना जिना पेपर्स का पार्ट है,
اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اس میں، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ حسن البنا ایک آرگنائزیشن بنانا چاہتے تھے ایجپٹ کے اندر، جس کو وہ پاکستان ایسوسی ایشن کرنا کے نام سے چلانا چاہتے تھے. تو انہوں نے جناح صاحب کو خط لکھا تھا کہ آپ اس کو انڈورس کریں. اس خط میں صرف یہ موجود ہے کہ جناح صاحب نے کہا کہ میں نے ایسا کوئی جو ہے آرگنائزیشن کو میں انڈورس نہیں کر سکتا کیونکہ میں گورنر جنرل ہوں اور اس طرح کی پارٹیزان شپ میں یقین نہیں رکھتا. تو یہ لیٹر موجود ہے. حسن البنا کو کوئی اس قسم کا لیٹر نہیں تھا. عائشہ صدیقہ نے نہایت انفارچونیٹلی مجھے کہنا پڑتا ہے کہ غلط بیانی سے کام لیا تھا. انہوں نے کوئی ریفرنس نہیں دیا اس کا، کوئی اس کا کوٹ نہیں کیا، اور وہ لیٹر کا انہوں نے بس ذکر کر دیا. ایسی کوئی دستاویز میری نظر سے نہیں گزری. اچھا، آپ نے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی کہ جناح صاحب نے اپنے اوتھ سے یہ جو لفظ تھے سو ہیلپ می گاڈ ہی گاٹ دیم ریمووڈ. جی اچھا، جناح صاحب کی جب بات ہوتی ہے، ان کے ویژن کی بات ہوتی ہے، تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ علم دین، جس کو پاکستان میں غازی علم دین کہا جاتا ہے، ان کا مقدمہ لڑا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فیس بھی نہیں لی. حالانکہ جن لوگوں نے اس کیس پہ ریسرچ کی ہے، آپ نے بھی کی ہے، وہ کہتے ہیں جی انہوں نے پیسے لیے تھے، اور بلکہ لاہور کے لوگوں نے چندہ کر کے وہ پیسے اکٹھے کیے تھے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے، ایک متھ بن گئی، کہ علم دین نے اقرار کیا تھا، بڑے فخر سے کہا تھا کہ میں نے یہ قتل کیا. آپ نے چونکہ اس کے ریکارڈز دیکھے ہیں، اور آپ کا میں نے آرٹیکل بھی دیکھا فرائیڈے ٹائمز میں، آپ کی فائنڈنگز بالکل مختلف تھیں. کیا فائنڈنگز ہیں آپ کی؟ جی دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جناح صاحب کا جو آرگیومنٹس ہیں اس کیس کے اندر، اور یہ لاہور AIR 1930 لاہور 157 اس کی ریفرنس ہے کیس کا. اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ وہ ایج اس کی کم تھی، وہ ایک اپنی اس سے ہو گیا، اس کو آپ جو ہے کورٹ اس کو ایک اس کی طرف ایک نرم رویہ رکھے علم دین کی طرف. اچھا، جہاں تک تعلق ہے، بالکل یہ پنجاب کے جو لوگ تھے انہوں نے چندہ ڈالا تھا اور جناح صاحب نے بالکل فی دی تھی اس کی. اچھا، جو اس میں بات کی جاتی ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناح صاحب نے کہا کہ تم اقرار نہ کرو تو میں تمہیں بچا لوں گا. تو وہ اگر آپ اس میں اس کے ریکارڈز دیکھیں تو وہ تو بالکل انکاری تھا، جرم کی صحت سے بالکل انکاری تھا علم دین. اور اس نے پھر مرسی پٹیشن بھی دی تھی. آپ دیکھیں نا، جب یہ کیس ہار جاتے ہیں، اور جناح صاحب نے صرف ہائی کورٹ میں یہ کیس لڑا، تو اس کے بعد علم دین نے کراؤن کو مرسی پٹیشن بھیجی تھی جس میں اس نے اپولوجائز کیا تھا کہ میں نے کیا ہے تو مجھے آپ معاف کر دیں اور اس میں پارڈن کر دیں. تو یہ تو علم دین والا کیس تو انفارچونیٹلی ایک میتھ اور ایک لیجنڈ بن چکی ہے پاکستان کے اندر، اور اس کو کیا جاتا ہے. اور ویری انفارچونیٹ، آپ یہ دیکھیے کہ اسلام آباد میں آپ جاتے ہیں تو فورن منسٹری کی جو بلڈنگ ہے اس کا نام بھی انہوں نے علم دین پہ رکھا ہوا ہے. ہاسٹل ہے ان کا، فورن ہاں آفس کے جو آفیسرز وہاں رہتے ہیں نا، جی وہ میں جی نے دیکھا ہے، وہ ہاسٹل ہے ان کا. جی جی بالکل، اٹس ویری انفارچونیٹ، اور یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. جناح صاحب کو دیکھ سوچ کے کرنا چاہیے تھا کیس اب ان ریٹروسپیکٹ، لیکن شاید ان کا انگیجمنٹ بالکل پروفیشنل تھی. لیکن تاریخ میں اس طرح کے اور بھی اگزامپلز ملتے ہیں. جان ایڈمز نے کیس اس طرح کے لڑے، اس طرح ہے. تو شاید جناح صاحب کو اس پہ غور کرنا چاہیے تھا اور اس طرح کا کیس نہیں لینا چاہیے تھا. لیکن ایز اے بیرسٹر ہی واز باؤنڈ بائی کیب رینک رول، اور کیب رینک رول جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ آپ اگر آپ کے پاس ایک موکل آ جاتا ہے اور آپ اس میں پریکٹس کرتے ہیں اس ایریا میں، تو آپ اس موکل کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے باؤنڈ ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے قائد اعظم شاید اس کو کیب رینک رول کے تحت جو ہے انہوں نے اس کو لیا، اور شاید نہیں لینا چاہیے تھا. لیکن بہرحال دیٹ واز آلسو پروفیشنل obligation. اور ہمدانی صاحب، آئرنی دیکھیں کہ سلمان تاثیر کے والد بھی بڑے بڑے ایڈمائرر تھے علم دین کے، جی اور کہا جاتا ہے کہ وہ چارپائی جس پہ ان کی باڈی لائی گئی، وہ ان کے گھر سے گئی تھی. اور جی پھر یہ دیکھیے کہ ان کے بیٹے کے ساتھ کیا سلوک ہوا. ایگزیکٹلی. نہیں، یہ تو بہت انفارچونیٹ اور آئرونک چیزیں ہیں ہماری تاریخ کی، جن کو ہم اب اس کے ہم نتائج بھگت رہے ہیں. اس طرح کے ایلیمنٹس کو ہم نے جس طرح کیا ہے پاکستان کے اندر. اب آپ دیکھیے کہ ساری کی ساری آپ کی یوتھ جو ہے وہ سر تن سے جدا کے نعروں میں اس وقت لگی ہوئی ہے. تو اس طرح دنیا میں کیسے رہیں گے اس طرح کی
مائنڈ سیٹ اس کے ساتھ دنیا سے، اسی لیے آپ کٹتے جا رہے ہیں، اور لوگ آپ پاکستان نہ آنا چاہتے ہیں، نہ پاکستانیوں کو وہاں آنے دینا چاہتے ہیں، تو ہم ایک آئسولیشن کی فضا میں ہیں اب. اور اب تو میں نے سنا ہے کہ انڈیا میں بھی یہ نعرہ پہنچ گیا ہے، سر تن سے جدا والا. جی تو جناح صاحب کا جو ویژن تھا وہ کیا ہوا؟ ان کے جو ساتھی تھے، یہ کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے 11 اگست والی اسپیچ کی جس میں انہوں نے کہا یو مے بلونگ ٹو اینی ریلیجن اور کاسٹ اور کریڈ دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا بزنس آف دا اسٹیٹ. چودھری محمد علی جو بڑے ریلیجس مائنڈیڈ آدمی تھے، انہوں نے تقریر کو سپریس کرنے کی کوشش کی، جی اور جناح صاحب سے بولا بھی کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، 7-8 سال سے آپ جو باتیں کر رہے تھے یہ بالکل اس کے کنٹراڈکٹری ہے. اور اس کے بعد پھر جناح صاحب نے اس طرح کی بات دوبارہ نہیں کی. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی جناح صاحب کی یہ ایک آئسولیٹڈ سٹیٹمنٹ ہے. اس کے علاوہ انہوں نے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کبھی سیکولرزم کا لفظ استعمال نہیں کیا. تو بہرحال میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی سیکولرزم کی اسپرٹ کو دیکھو. جب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یو ہیو ایکول رائٹس، یو ہیو ایکول اوبلیگیشنز، تو واٹ ایلس ڈو یو نیڈ؟ آج تو ہم نے کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیا ہے کہ جی یو ہیو ٹو بی اے مسلم ٹو بیکم پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر، دی ہائیسٹ آفیسز آف دا اسٹیٹ. تو کیا یہ اس پرومس کی نگیشن نہیں ہے؟ خود کانسٹیٹیوشن میں کنٹرڈکشن ہے. ایک طرف کانسٹیٹیوشن کہتا ہے جی سب سٹیزنز برابر ہیں، اینڈ دین یو ڈسکوالیفائی آل دا نان مسلمس. ہاؤ ڈو جی یو لک ایٹ؟ جی دیکھیے، میرے خیال سے جہاں تک تعلق ہے اس میں پاکستان کے جو آئین اور اس میں جو ڈسکریمنیشنز بلڈ ان کر دی گئی ہیں، اس میں بہت حد تک ہاتھ جو تھا وہ آبجیکٹو ریزولوشن کا تھا. اور اس میں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جناح صاحب کے جو جتنے ساتھی تھے وہ تقریباً سارے کے سارے ہی اس میں انوالو تھے، میاں افتخار الدین کو چھوڑ کے. میاں افتخار الدین کو چھوڑ کے جس میں، اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ اس میں بڑے اچھے اچھے لیاقت علی خان تھے اور ظفر اللہ خان تھے. آبجیکٹو ریزولوشن اٹ سیلف جو تھا وہ ایک کمپرومائز ڈاکیومنٹ تھا. اس کے اندر بہت ساری اچھی باتیں بھی ہیں. فریدی کا اسی لیے لفظ زین الضیاء کو نکالنا پڑا، لیکن یہ جو انہوں نے اس میں ساورنٹی جو ہے وہ ان conditionally has been given to a deity, that itself is such an issue. اور اس کی وجہ سے ریاست میں ایک شروع ہی اس کی ایک شروعات جو تھی وہ ایک غلط طرف ہوئی. آبجیکٹو ریزولوشن شاید پاس ہوا بھی، پاس شاید کمپرومائز کے طور پہ تھا ریلیجس آرتھوڈاکسی کے ساتھ. لیکن یہ آپ جہاں تک جناح صاحب کی بات ہے کہ انہوں نے سیکولرزم کا لفظ استعمال نہیں کیا، تو آپ یہ دیکھیے کہ انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشن جب بن رہا تھا تو بالکل بہت نہرو اینڈ امبیڈکر نے اسپیسیفکلی ورڈ سیکولر نہیں یوز کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ دیکھیں انڈیا نے اپنا سیکولر ورڈ 76 میں یا 71 میں ڈالا ہے اس میں. 76 آئی تھنک. ہاں 76 میں. سو سیکولر کا لفظ جو ہے وہ اب یو ایس کے کانسٹیٹیوشن میں سیکولر کا لفظ نہیں ہے. تو سیکولر اٹ سیلف واز ناٹ the word. when one says کہ جناح صاحب سیکولر اسٹیٹ کی بات کرتے تھے تو وہ اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی ریاست چاہتے تھے جہاں ریاست جو ہے وہ کسی کے مذہب میں چھیڑ خانی نہ کرے یا اس میں مداخلت نہ کرے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں تو ہم نے 73 کے بعد، اور یہ 73 کے بعد زیادہ مسئلہ کریٹ ہوا ہے. آپ یہ دیکھیے 56 کا کانسٹیٹیوشن جو تھا اس میں وزیر اعظم کا عہدہ کم از کم جو تھا وہ غیر مسلموں کے لیے اوپن تھا. پریزیڈنٹ کو انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان ہوگا، لیکن وہ انہوں نے اس کے جسٹیفائی کیا تھا کہ کوئین آف انگلینڈ یا مونارک جو ہے وہ بھی جو ہے ہوتا ہے تو وہ ایک سمبل آف دا اسٹیٹ ہے اس لیے اس کو کریں گے، لیکن وزیر اعظم ساروں کے لیے کا عہدہ ساروں کے لیے کھلا ہوگا. تو یہ بات تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور جہاں جناح صاحب کا اوریجنل جہاں وہ آرگیو کرتے ہیں یہ چیز کہ اس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جناح صاحب جو تھے وہ کوئی 1940 میں 23 مارچ 1940 کو پیدا نہیں ہوئے تھے. آپ یہ دیکھیے کہ دیر از 1906 سے 1940 تک ان کی ایک بہت طویل کنٹریبیوشن ہے ایز اے لیجسلیٹر، ایز اے پولیٹیشین، اور اس ساروں میں، اور اس کے بعد بھی 40 کے بعد 47 تک بھی ہی واز اے لیجسلیٹر. اس میں ان کے بڑے کلیئر ویژن ہے ہیومن رائٹس کے بارے میں، فریڈم آف دا پریس کے بارے میں، اباؤٹ
اور یہ کہنا جو اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں، اٹس ویری انفارچونیٹ. جناح پیپرز کے والیومز کو 18 والیومز وہ ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ ان کی تقاریر کے مجموعے دیکھیں تو بہت سارے ہیں. تو اس میں بڑا کلیئر نظر آتا ہے. مطلب آپ ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات چلی پاکستان کے اندر، تو اس وقت بلاول بھٹو جو ہیں وہ ریفرنس اٹھا لائے جناح صاحب کا کہ انہوں نے بھی بات کی تھی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی. تو یہ چیز جو ہے دیٹ از اٹ سیلف، یہ کہنا کہ جناح صاحب کا ویژن نہیں تھا، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. یہ اٹس ناٹ بورن بائی ہسٹوریکل فیکٹ. جناح صاحب نے بڑا کلیئر ویژن دیا. ہی واز ناٹ، ہی ڈنٹ رائٹ اے بک. یہ اصل وجہ ہے نا کہ وہ کتاب نہیں لکھی. اچھا کتاب کی ان کو 2-3 دفعہ انہوں نے تھی، ان کو آفرز بھی آئیں، انہوں نے پھر لکھنی بھی شروع کی اور پھر انہوں نے نہیں لکھ سکے. بٹ ہی واز اے مین آف ایکشن. وکالت کرتے تھے اور اس کے علاوہ پالیٹکس میں تھے. تو ان کو ہم نے ان کو سمجھنے کے لیے، ان کے ویژن کو سمجھنے کے لیے بھی مسٹ لک ایٹ ہز اسپیچز. کیونکہ ایز لیجسلیٹو کانٹریبیوشنز میں اگر آپ دیکھیں جناح صاحب کی جو لیجسلیٹو کانٹریبیوشنز ہیں، اس کے اندر انہوں نے جو آج انڈیا کا سپریم کورٹ ہے وہ اپنی ایگزسٹنس ہو کرتا ہے جناح صاحب کو. انڈیا کی دہرادون اکیڈمی ہو کرتی ہے. آپ کا فیڈرل اسٹرکچر انڈیا کا بھی پاکستان کا بھی از لارجلی derived from his speeches to the round table conference. تو یہ ان ساری contributions کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. لیکن it would have been nicer ایک جناح صاحب ایک کتاب بھی لکھ دیتے تو کم از کم کئی controversies جو تھے وہ ختم ہو جاتے اس میں. اچھا، ہمارے جو اسلامسٹ ہیں جو جناح صاحب کو اسلامک پینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان کی کچھ سٹیٹمنٹس کا حوالہ دیتے ہیں. مثلا پیر مانکی شریف کو انہوں نے کہا الیجڈلی کہ شریعت کا نظام ہوگا، اور کچھ لوگ اس کو ڈاؤٹ بھی کرتے ہیں. پھر ان کی ایک بڑی مشہور سٹیٹمنٹ ہے کہ جی ہمیں ایک لیبارٹری چاہیے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو نافذ کر سکیں. اب اس پہ ایک کوشچن تو یہی آتا ہے کہ لیبارٹری میں تو وہ چیزیں ٹیسٹ کی جاتی ہیں جن پہ آپ کو یقین نہ ہو، جن پہ ویریفیکیشن کی ضرورت ہو. تو کیا اسلامک پرنسپلز کے بارے میں ان کا یہ رویہ تھا؟ اور کیا یہ ایکچولی جینون سٹیٹمنٹ ہے بھی پشاور میں جو کہتے ہیں کہ انہوں نے دی تھی؟ جی جہاں تک یہ اسٹیٹمنٹ کا تعلق ہے، یہ دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ 18 یا 19 جنوری 1948 کو انہوں نے اسلامیہ کالج میں، اس تاریخ کو وہ وہاں تھے نہیں، وہ اس وقت کراچی میں تھے. اور اسلامیہ کالج کی بھی جو تقریر ہے قائد اعظم کی وہ موجود ہے، اپریل سم تھنگ کی ہے. اس میں انہوں نے لیبارٹری آف اسلام کی بات نہیں کی. یہ جو فریز ہے یہ آتا ہے ایکچولی لیاقت علی خان نے 12 مارچ 1948 کو تقریر میں بالکل یہی لفظ استعمال کیے. یہی الفاظ ان کے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی اسلام کی تجربہ گاہ ہوگی اور ہم اس میں اسلامک پرنسپلز کو کریں گے. تو آئی تھنک یہاں ایک کنفیوژن ہے. یہ اسٹیٹمنٹ جناح صاحب پہ جو ہے بلا وجہ میں تھوپی جاتی ہے. اٹس ناٹ ان مائی اوپینین اٹس ناٹ ٹرو. خاص کر کے وہ جو چونکہ وہ وہاں تھے ہی نہیں اور وہ تقریر ہمارے پاس موجود ہے، تو اس کا کوئی کم از کم پرائمری سورس ایویڈنس نہیں ہے. اچھا جہاں تک تعلق ہے ان کی اسلامک سٹیٹمنٹس کا، اور ایک تو انہوں نے یہ کہا، دوسری بھی آپ نے ایک سٹیٹمنٹ کا ذکر کیا ہے غالباً. میں ایک اور سٹیٹمنٹ کی بات کرتا ہوں کہ انہوں نے جو 25 جنوری 1948 کو تقریر کی کراچی بار کونسل بار ایسوسی ایشن میں. اچھا جی، کراچی بار ایسوسی ایشن کی تقریر ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو ہے اسلام کے جو پرنسپلز ہیں، اسلامک پرنسپلز، وہ 1300 سال سے جو ہیں وہ آج بھی اپلیکیبل ہیں. اس طرح کی انہوں نے بات کی ہے اس میں. تو وہ اس میں جو کہہ رہے ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں وہ کیا ہے پرنسپلز، وہ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، وہ ایکوالٹی آف مین کائنڈ کی بات کر رہے ہیں. اس طرح کے انہوں نے اس کو جو ہے کیا ہے. اب اس سے آپ اگری ڈس ایگری کر سکتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ کتنا جمہوریت اور ایکوالٹی کی بات کرتا ہے. یہ ایک ڈیبیٹ ہو سکتی، لیکن جناح صاحب نے یہ بات کی. پھر اس میں ایک جو مسئلہ بنتا ہے، جو اسلامسٹ ہیں اور جو باقی لوگ ہیں جناح صاحب کے ناقدین بھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ the constitution shall be based on شریعت. اچھا انہوں نے جو ہے کسی جگہ پہ یہ نہیں کہا، مطلب انہوں نے کہا conflict shall not be in conflict with شریعت.
these are the words shall not be. تو جناح صاحب نے کم از کم جو ان کی ہم دیکھتے ہیں ان کے اسلام کے ریفرنسز، اس میں انہوں نے بارہا ایک ماڈرنسٹ اسلامک سینٹیمنٹ کی بات کی ہے. ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ پردہ بالکل ختم ہو جائے گا. 25 اگست 1947 کی ان کا ریفرنس ہے کالیج ویکلی کا. اس میں وہ کہتے ہیں کہ پردہ بالکل ختم ہو جائے گا، اس میں اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. پھر ایک جگہ پہ اس طرح کی کئی باتیں انہوں نے کی ہیں جو شاید آج علماء کو لغو لگے، کیونکہ وہ تو جناح صاحب کا جو اسلام کا کی انٹرپریٹیشن تھی، کم از کم جو ان کے الفاظ جو ان کے کوٹس موجود ہیں ہمارے سامنے، وہ پھر بڑی ماڈرنسٹ اور پروگریسو انٹرپریٹیشن تھی. کی ایک سٹیٹمنٹ یہ بھی تو ہے نا کہ اٹ از اے کرائم اگینسٹ ہیومینٹی دیٹ اور ویمن آر شٹ اپ ود ان دی فور والز آف دی ہاؤسز. جی جی تو اس طرح کی بیانات تو مل جاتے ہیں، لیکن ان کے کچھ ایسے بیانات بھی ہیں نا کہ پاکستان came into being when the first Hindu embraced Islam, when he converted to Islam. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر پاکستان نہ بنا تو سارے مسلمان جو ہیں وہ انائیلیٹ ہو جائیں گے، اسلام انائیلیٹ ہو جائے گا. تو اس طرح کی سٹیٹمنٹس بھی تو ہے نا. پھر ان کا ایک سٹیٹمنٹ علی گڑھ میں انہوں نے دیا 44 میں کہ مطالبہ پاکستان جو ہے، پاکستان کی ڈیمانڈ کا ہندوؤں کے کنڈکٹ یا مس کنڈکٹ سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے. ان سٹیٹمنٹس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی یہ آخری والی سٹیٹمنٹ تو میری نظر سے نہیں گزری. ہاؤ ایور جو باقی آپ نے بالکل سٹیٹمنٹس کا ذکر کیا ہے یہ ساری دیکھیں جناح صاحب الٹیمیٹلی تو ایک سیاستدان تھے، اور آپ یہ دیکھیے کہ جس کانٹیکس میں وہ آپریٹ کر رہے تھے اس میں آپ ان کے مذہب ان کے خلاف زیادہ استعمال کیا گیا ہے تھرو آؤٹ. اس میں آپ یہ دیکھیے کہ مجلس احرار تھی اور باقی آپ کے سامنے جو آرگنائزیشن ہے، خاص کر مجلس احرار، انہوں نے پیمفلیٹ چھاپنے شروع کیے ہوئے تھے مسٹر جناح کا اسلام اور اس طرح کی باتیں جو کر رہے تھے. تو ایز اے پولیٹیشین آئی تھنک ان کو جو تھا ہی ہیڈ ٹو رسپونڈ ان کائنڈ. اور یہ ساری جو باتیں ہیں انہوں نے کی ہیں، یہ آبویسلی یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ریکنسائل کرنا پڑتا ہے دیکھتے ہوئے. لیکن آئی تھنک وی ہیو ٹو پٹ اٹ ڈاؤن ٹو کہ وہ پولیٹیشین تھے اور انہوں نے کئی ایسی باتیں کی، لیکن سارے سیاستدانوں نے کی. آپ یہ دیکھیے کہ اس طرح آپ اگر سٹیٹمنٹ دیکھیں تو الٹیمیٹلی تو ہم نے اس کا لب لباب دیکھنا ہے. تو لب لباب میں وہ کیا ان کا الٹیمیٹ ویژن کیا تھا، دیٹ از مور امپورٹنٹ آئی تھنک. یہ اسٹیٹمنٹس اس لیے میں ان کو سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں کیونکہ یہ اسٹیٹمنٹس جو ہیں فیو اینڈ فار بٹوین یہ نہیں ہے. جنرلی اسپیکنگ جناح صاحب نے جو بات کی ہے انہوں نے مسلم اکنامک رائٹس کی بات، اور آپ اس میں بڑا کلیئر ہوں اس بات پہ کہ جناح صاحب پاکستان جو ہے وہ ان کا جو آئیڈیا تھا پاکستان کا، اٹ واز پرفیکٹلی کانگروئنٹ ود دا آئیڈیا آف اے یونائٹیڈ انڈیا. یعنی کہ وہ ایک ایسا پاکستان چاہتے تھے، یا زیادہ میکسیمم وہ یہ چاہتے تھے کہ جو کہ ایک اٹونومس ریجن ہو انڈیا کا. تو وہ یہ کمپلیٹ پارٹیشن تو وہ یہ چاہتے ہی نہیں تھے ان مائی اوپینین. لیکن اس پہ کیا کوئی ایسے ہسٹورینز ہیں جو اس ویو کو سپورٹ کرتے ہوں کہ وہ پاکستان ود ان انڈیا چاہتے تھے؟ دیکھیے اس میں سب سے آئی تھنک اس میں عائشہ جلال کا کام تو آپ کے سامنے ہے. عائشہ جلال نے جو 85 میں کتاب لکھی تھی، اس کے کئی لوگ آئے ہیں جنہوں نے اس کو کرٹیسائز کیا اور وہ کیا، لیکن وہ ان مائی اوپینین اسٹل ہولڈز دا فیلڈ. اس میں جو ان کا بیسک آرگیومنٹ ہے وہ اس کو نہیں کاؤنٹر کر سکے لوگ. کہ بیسک آرگیومنٹ یہ تھا کہ جناح صاحب نے کیبنٹ مشن پلان ایکسیپٹ کر لیا تھا، اور وہ بالکل اس میں انہوں نے بڑی کلیئر کر دی تھی بات کہ وہ ہی ہیڈ گیون اپ دا آئیڈیا آف اے سیپریٹ پاکستان. اس چیز کو آج تک کوئی نہیں کر. آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو اسے کہتے ہیں پلان بی نیشنلزم جو ہے پولیٹیکل سائنس میں کانسیپٹ موجود ہے، یہ بہت ساری جگہوں پہ کیا جاتا ہے. کیوبیک میں کیا جا رہا ہے، کینیڈا میں اس طرح، اسکاٹ لینڈ اکثر کچھ عرصے کے بعد کہتا ہے کہ ہم نے علیحدہ ہونا ہے. یہ بارگننگ جو ہے یہ چلتی رہتی ہے سیاستدانوں. آئی تھنک اس کے بارے میں عائشہ جلال بھی اور ان کے علاوہ جو ہے کچھ لوگوں نے لکھا بھی ہے اس میں. I think there is more evidence to suggest کہ جناح صاحب اس کو اس طرح ریفریز کریں کہ جناح صاحب would have agreed to a Pakistan within the Indian Union اگر ان کو ہوتا. مطلب this possibility was open to him کہ یہ پاکستان جو ہے ہندوستان کا پارٹ رہے. اچھا لیکن
انہوں نے جو ایکسیپٹنس کی کیبنٹ مشن پلان کی وہ بھی عجیب تھی کہ یہ 16 مئی 1946 کو اناؤنس ہوا اور 22 کو انہوں نے کرٹیسائز کیا اس کو کہ جی اٹ ہیز نیگیٹڈ اور ڈیمانڈ فار پاکستان، اور پھر 6 جون کو مسلم لیگ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ پاکستان ریمینز اور انالٹریبل گول. دس واز ہاں آلسو ویری اسٹرینج ایکسیپٹنس. تو بہرحال ہم آتے ہیں آج کی جو صورتحال ہے. ہمارے ہاں بہت ایک سیلف رائچسنس پائی جاتی ہے مائنورٹیز کے حساب سے. ہمارے بہت سارے جو پیٹریوٹک پاکستانی ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں تو اقلیتوں کی نکسیر بھی نہیں پھوٹتی، دے نیور ایون سفر اے نوز بلیڈ. تو ایکچوئل جو سچویشن ہے، آپ نے کسی انٹرویو میں جینوسائڈ کا بھی لفظ استعمال کیا کہ احمدیز آر فیسنگ اے کائنڈ آف جینوسائڈ. شیعہ جو ہیں وہ بہت سارے یہ استعمال کرتے ہیں ورڈ کہ ہمارا جینوسائڈ ہو رہا ہے. میں نے دیواروں پہ بھی دکھا ہے گریفٹی جو ہے کہ ہمارا جینوسائڈ ہو رہا ہے. اور ابھی آپ دیکھیے کہ پارا چنار میں کیا ہو رہا ہے، ڈسپائٹ ہیونگ سائنڈ اے پیس ایگریمنٹ وہاں پہ ابھی بھی قتل و غارت ہو رہی ہے. وہ کانوائے جو تھا سپلائیز والا اس پہ اٹیک ہوا. تو یہ جو ہے میڈنس، اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ مسئلہ میں احمدیوں کی پہلے بات کر لیتے ہیں بیکاز دیٹس اس لیے ایگریجس ہے. شیعوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ تو بہت سیکٹیرین نیچر کا ہے اور obviously، لیکن اگر احمدیوں کی بات کریں تو احمدیوں کے خلاف تو یہ جذبہ جو تھا یہ بہت عرصے سے پایا جاتا تھا، پارٹیشن سے بہت پہلے کی بات ہے. ایون آپ یہ دیکھیے کہ جناح صاحب جو ہیں ان کو بھی کئی دفعہ فورس کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ احمدیوں کو مسلم لیگ سے نکالیں. خاص کر 30 جولائی کو 1944 میں 30 جولائی کو یہ ریزولوشن پیش کیا گیا مسلم لیگ کے اندر کہ آپ احمدیوں کو نکالیں، تو جناح صاحب نے وہ ریزولوشن ویٹو کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ ریزولوشن نہیں پاس ہو سکے گا، اور انہوں نے پھر آپ کو پتہ ظفر اللہ خان اور احمدیوں کے ساتھ جو ان کی کولیبوریشن ہے وہ ساروں کے سامنے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو مسلمان معاشرہ ہے وہ شاید ابھی تک اس ریفرمیشن سے نہیں گزرا جہاں وہ ایکسیپٹ کر سکے دا آئیڈیا آف ڈفرینس ان ڈسینٹ. اور خاص کر پاکستان میں تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں میرے خیال سے جو دو قسم کے ایکسٹریمسٹ ٹرینڈز ہیں یا ایکسٹریمسٹ ٹرینز ہیں، اور وہ خاص کر میجورٹی میں پائے جاتے ہیں، سنی میجورٹی میں. آئی شیل سے اٹ اوپنلی. آپ یہ دیکھیے کہ پہلے ہم نے اتنا عرصہ دیوبندیوں کو کیا کہ دیوبندی جو ہیں وہ برے ہیں، اس طرح ہیں جہاد کی وجہ سے. افغانستان کو جب ہم ختم کرنے گئے اب ان کے سامنے ان کے بعد بریلوی آئے، ان کو ہم نے ریڈیکلائز کر دیا. پھر آپ نے ممتاز قادری دیکھا، پھر آپ نے دیکھا علامہ خادم رضوی. یہ لوگ جو ہیں جس طرح آئے اور آج سر تن سے جدا بھی یہی لوگ کر رہے ہیں. آئی تھنک یہ ریفرمیشن بہت ضروری ہے. جہاں تک اس کا تعلق ہے آئی تھنک پاکستان ہیز ریئل ایکسٹریمسٹ ریلیجس پرابلم، اور اس کو جو ہے سالو کرنا جو ہے ریاست کا کام ہے. لیکن ریاست جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانسٹنٹلی اس کو اپیز کرتی چلی آ رہی. آپ دیکھیے کہ 2017 میں جب وہ واقعات ہوئے، 2017 کا جو اوتس کا ایشو تھا اور خاص کر احمدی ایشو پہ جب ہوا، اسی وقت ریاست کو کمپلیٹلی اس کو پٹ ڈاؤن کرنا چاہیے تھا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں ہوتا کیا ہے کہ ہماری جو ڈیپ اسٹیٹ ہے، اور ڈیپ اسٹیٹ سے میں بڑا کلیئر ہوں کہ کیا ہے ڈیپ اسٹیٹ، اور آئی ڈونٹ نو آپ کی شو پہ مجھے نام کہنا چاہیے یا کہہ دوں میں اس میں. اچھا People understand that, yes. پیپل انڈرسٹینڈ اٹ. سو جو ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ تو اس مسئلے کو، احمدی ایشو کو بھی اور پھر شیعہ سنی جو وائلنس ہے اس کو استعمال کرتی آ رہی ہے کم از کم 1953 سے. اور ہر دفعہ اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو جمہوری حکومت ان پاور ہو اس کو جو ہے کسی طرح انڈر پریشر لایا جائے. اور یہی 17 میں بھی ہوا، یہی 74 میں بھی ہوا. 74 میں بھٹو کی حکومت کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے کیا گیا تھا. بھٹو صاحب نے جو ہے آگے سے وہ بالکل ہی لیٹ گئے سامنے. اسی طرح 2017 میں جو واقعات ہوئے پھر اس کی وجہ سے عمران خان، آپ یہ دیکھیے کہ پی ٹی آئی اور ان کی ساری موومنٹ جو تھی وہ انہی آئیڈیاز کے اگینسٹ کے اراؤنڈ
تھی. ہوں، تو یہ جو مسئلہ ہے ریلیجس ایکسٹریمزم کا، ایک تو یہ واقعی طور پہ وہ ریلیجس سٹرین موجود ہے جو کہ ریفارم ہونے کی ضرورت ہے، لیکن اس کو ایکسپلائٹ کرتی ہے آپ کی ڈیپ اسٹیٹ، بارہا ایکسپلائٹ کرتی ہے صرف جمہوریت کا جو ہے جو پہیہ ہے اس کو جام کرنے کے لیے. آپ کا مدانی صاحب بیک گراؤنڈ لا کا ہے، آپ لائر ہیں، تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی 2017 میں ڈسپیوٹ کیا تھا. جو لوگ اس کو سپورٹ بھی کر رہے تھے، بہت سارے لوگوں سے میں نے پوچھا یار مجھے سمجھاؤ یہ مسئلہ ہے کیا، کسی کو نہیں پتا. لیکن وہ کہتے ہیں جی رضوی صاحب کی نیت بڑی اچھی ہے اور یہ جو ہے نا بڑے پرخلوص آدمی ہیں. اور بھائی فنیٹک تو وہی ہوتا ہے جو پرخلوص ہوتا ہے. ٹو مچ آف سنسیرٹی لیڈس ٹو فنیٹسزم. تو کیا ایشو تھا وہ، کیا وہ بھی سولم اور افرم کی بات تھی، کیا تھا ایشو کیا تھا؟ جی وہ بالکل اسی طرح کے الفاظ تھے جس میں ایفرمیشن تھی انسٹیڈ آف سویرنگ کے، اور وہ تو خیر ایک مائنر ایشو تھا جس کو بعد میں کیا گیا. اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ جی آئی سی سی پی آر پاکستان نے سائن کیا ہوا ہے وچ از دی انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس. اس کے تحت پاکستان نے سرٹن جو ہے رائٹس ہر پاکستانی شہری کو دینے ہیں، جس میں ایک رائٹ یہ بھی ہے کہ وہ سیاست میں حصہ لے سکیں اور وہ الیکشنز میں ووٹ ڈال سکیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ احمدی جو ہیں ان کو کافی عرصے سے یہ رائٹ جو ہے ایک طرح سے ڈینائی کیا گیا ہے. وائل ان پرنسپل وہ دے سکتے ہیں، لیکن ان کو جو ہے دینے کے لیے یہ بارہا کہنا پڑتا ہے کہ ہم غیر مسلم ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ یہ کرنا. تو اس میں سے یہ ریکوائرمنٹ نکال دی گئی کہ ووٹ ڈالنے کے لیے کم از کم ان کو جا کے یہ سائن نہیں کرنا پڑے گا. وہ 7E تھا یا 7A تھا اس کا جو تھا، اس چیز پہ یہ مشتعل ہوئے تھے. جہاں تک میرے خیال سے جو زیادہ اشتعال آیا تھا وہ اس بات پہ تھا کہ ان کو ووٹ دینے کا حق کیوں دیا جائے. جی اچھا، یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ مودودی صاحب نے جو بہت بڑے اسلامک اسکالر تھے، انہوں نے بھی جو احمدیوں کا لاہوری فرقہ ہے اس کی تکفیر سے احتراز کیا. ہی اوائڈڈ ڈکلیئرنگ دیم نان مسلمس. لیکن آج ہماری جو اسٹیٹ ہے وہ مودودی صاحب سے بھی زیادہ انٹالرنٹ ہو گئی ہے. جی یعنی کسی پاکستانی کو اس وقت تک پاسپورٹ نہیں ملتا، آئیڈینٹی کارڈ نہیں ملتا جب تک کہ آپ تمام احمدیوں کو نان مسلم ڈکلیئر نہ کر دیں. یعنی ہر شہری کو انہوں نے فورس کیا ہے کہ وہ مفتی بن جائے. میں نے ایک آدھ دفعہ کہیں کوٹ کیا کہ سر ظفر اللہ خان کو جناح صاحب نے اپنا بیٹا کہا، اور یہ 1939 میں اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گویا میں اپنے بیٹے کی تعریف کر رہا ہوں اور وہ مسلمان ہے، یہ لفظ تھے. جی تو اس پہ مجھے ایک پیٹریوٹک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ بڑے فین بھی ہیں. انٹرسٹنگلی وہ مودودی صاحب کے بھی فین ہیں اور جناح صاحب کے بھی فین ہیں. یہ اچھا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ایک بندہ بیک وقت جناح صاحب کا بھی اور مودودی صاحب کا بھی فین کیسے ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان میں کافی ایسے لوگ ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ جناح صاحب کوئی مفتی تو نہیں تھے. تو میں نے کہا سر آپ مفتی ہیں کیا؟ یعنی آپ یہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں اور جناح صاحب نے اگر ڈکلیئر کیا تو آپ کہتے ہو کہ وہ مفتی نہیں تھے. تو اس طرح کے جو تضادات ہیں ہمارے ہاں. اب ایک کسی احمدی سے اگر کوئی بندہ پوچھ لے کہ بھئی آپ یہ بلیف رکھتے ہو، یہ بلیف رکھتے ہو، اور وہ آگے سے ایکسپلین کرنا شروع کر دے، یو کین گو ٹو اے پولیس اسٹیشن اینڈ گیٹ ہم اریسٹڈ. تو کیا ایگزیکٹ سزا ہے اس چیز کی؟ جی 3 سال سزا ہے. یو کین گیٹ ہم، اور آپ اریسٹ کروا سکتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے نا ان کے ساتھ دکھ کی بات ہے کہ جہاں ان کو قانون کوئی تھوڑا سا موقع دیتی، جو تھوڑی سی رعایت کرتی بھی ہے اگر احمدیوں کے ساتھ، تو وہ بھی ان ایکسیپٹیبل ہے. اس کے 2-3 ایگزامپلز آپ کے سامنے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ 1984 سے پہلے کی کوئی اگر عبادت گاہ، اب ان کو مسجد بھی نہیں کہہ سکتے، عبادت گاہ جو 1984 سے پہلے قائم ہے اس کی مینار نہیں گرائیں گے، اس کی محراب نہیں گرائے جائیں گے. لیکن وہ گرا رہی ہے، حکومت خود گرا رہی ہے، جیسے کہ کل آپ کے سامنے ہے موجود. اچھا پھر آپ نے دیکھا کہ مبارک ثانی ججمنٹ میں کیا ہوا. مبارک ثانی میں بالکل صحیح فیصلہ دیا تھا، لیکن کیا فیصلہ دیا تھا قاضی فائز، اوریجنل جو فیصلہ تھا وہ اس میں صرف انہوں نے یہ کہا تھا کہ احمدیوں کو اپنی گھروں میں اور اپنے عبادت گاہوں میں اجازت ہے کہ وہ عبادت کر سکیں، فریلی ریلیجن جو ہے وہ اپنا پریکٹس کر سکیں، وہ کر، اور اس کی جو ترویج ہے وہ کر سکیں ود ان دیر. وہ چیز اتنی ان ایکسیپٹیبل تھی، اس پہ آپ نے دیکھا کہ کیا تماشا ہوا، اور الٹیمیٹلی قاضی فائز عیسیٰ کو وہ فیصلہ بدلنا پڑا، اور وہ بھی سیکنڈ ریویو لے کے. سو پاکستان میں یہ مسائل جو ہیں ان کو کہ یہ ایک بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے. لیکن اگین الٹیمیٹلی یہ جو ہے لوگ تو شاید اس سے نکل آئیں، لیکن آپ کی جب تک یہ ڈیپ سٹیٹ اس مذہب کو ایکسپلائٹ کرنا نہیں چھوڑے گی نا، تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا.
اچھا، بہت سارے لوگوں سے میں جب یہ بات کرتا ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی احمدی اگر اپنے آپ کو اپنا سٹیٹس جو ہے نا نان مسلم کا ایکسیپٹ کر لیں تو یہ جو ہے پرسیکیوشن یا جو بھی پرابلمز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ایران میں بہائیوں نے اپنے آپ کو الگ تسلیم کر لیا کہ ہم ٹھیک ہے جی، ہم اسلام سے الگ ہمارا مذہب ہے. تو ان کی پرسیکیوشن کیوں ختم نہیں ہوئی؟ وہ ہائر ایجوکیشن میں نہیں جا سکتے ایران میں، اچھا بزنس نہیں کر سکتے، اور دے آر لیونگ ایران. جس کو بھی موقع ملتا ہے وہ ایران چھوڑ کے کوئی امریکہ جاتا ہے، کوئی یورپ جاتا ہے، کوئی انڈیا چلا جاتا ہے. اور مارمنس کی مثال ہے ہمارے سامنے امریکہ میں کہ دے آلسو بلیو دیٹ دیر واز اے پروفٹ آفٹر جیسس کرائسٹ، جس کو وہ جوزف اسمتھ کہتے ہیں. تو وہاں پہ آج سے 100 سال پہلے، 150 سال پہلے بہت ڈسکریمنیشن تھی، بہت پریجوڈس تھا مارمنس کے خلاف. لیکن اب جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوا ہے، اور ایک پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بھی مارمن رہا ہے آج سے 12-15 سال پہلے. تو مٹ رومنی نام تھا ان کا. تو پاکستان میں جو ہے یہ پریجوڈس جو ہے احمدیوں کے خلاف یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہے. ہمارے کالم نویس نے لکھا تھا، وسعت اللہ خان نے، کہ جب میں بڑا ہو رہا تھا رحیم یار خان میں، تو وہابیوں اور احمدیوں کے خلاف ایک جیسا تعصب تھا، اور اب صورتحال جو ہے وہ بہت بدل چکی ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ جی آئی تھنک بہت زیادہ پچھلے 15 سال جو ہیں 15-20 سال جو ہیں اس میں تو بہت ہی بڑا ہے جہاں تک نظر آ رہا ہے. آبویسلی یہ امپلیمنٹیشن جو 84 کا قانون ہے، 74 میں تو ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا، لیکن ان کے بہرحال شہری حقوق جو تھے وہ سلب نہیں کیے گئے تھے. 74 میں جو امینڈمنٹ ہے، جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ تھی، انفیکٹ بھٹو صاحب نے یہ تقریر کرتے ہوئے کہا بھی تھا کہ جی میں انشور کروں گا کہ ان کے حقوق دیے جائیں. لیکن جو 84 کا قانون ہے اس نے اس کی جیسے جیسے امپلیمنٹیشن بڑھتی جا رہی ہے، ان کے یہ حقوق جو ہیں ان کو کہا گیا کہ آپ مسلمان اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے، آپ اذان نہیں دے سکتے، آپ اپنے مذہب کی ترویج نہیں کر سکتے. حالانکہ یہ ایک آئینی حق ہے، یہ ایک آئینی حق ہے. اٹس اے کانسٹیٹیوشنل فنڈامنٹل رائٹ آف ایوری سٹیزن آف پاکستان ٹو profess, practice and propagate their religion. یہ کانسٹیٹیوشن کے الفاظ ہیں. اس حق کو ان سے چھین لیا گیا. تو جیسے جیسے یہ قانون 84 کا امپلیمنٹ ہوتا گیا ہے، اور جتنا اس کے آپ یہ دیکھیے کہ ایک جیسے ابھی آج کل بلاسفیمی گینگ کی بات ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، آپ فالو کر رہے ہوں گے کہ دیر از اے گینگ دیٹ انٹریپس پیپل. اچھا آپ یہ دیکھیے کہ اسی طرح احمدیوں کے خلاف اس طرح کے کئی گینگز آپریٹ کر رہے ہیں، لاہور میں کافی سارے ہیں اور اس طرح. تو یہ جس طرح اس قانون کو امپلیمنٹیشن میں لایا جا رہا ہے، اس طرح یہ آپ کے جو ان احمدیوں کے خلاف جو ہے ایک ایسا سینٹیمنٹ کریٹ کر دیا گیا ہے جو اب بڑا irreversible سا لگتا ہے. میں نے یہ لفظ جو جینوسائڈ کا استعمال کیا تھا، آپ نے اس کا یہ ریفرنس دیکھیے. جو جینوسائڈ کنونشن ہے اس کے اندر سرٹن اس کے ایلیمنٹس ہیں، وہ سوائے اس کے کہ ابھی کسی نے حملہ نہیں کیا، جو کہ ہو جائے گا، مطلب اس طرح کا حملہ بھی ہو جائے گا. ربوہ میں جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ان کی کانسنٹریشن ہے احمدیوں کی، ان پہ کوئی کسی قسم کا فساد ہونے کا ڈر ہے. لیکن اس کے علاوہ ساری کنڈیشنز جو ہیں جس میں کلچرل جینوسائڈ جو ہے وہ بہت بڑا پارٹ ہے، وہ پورے ہو چکے ہیں. آپ کی جو سٹیجز آف جینوسائڈ ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں. ان کو کلچرلی بالکل ایکسٹنگوش کر دیا گیا پاکستان سے. آج زیادہ احمدی پاکستان واز the largest احمدی کنٹری ان the world، احمدیز کی پاپولیشن کے لحاظ سے زیادہ. لیکن آج زیادہ پاکستانی احمدی پاکستان سے باہر رہتے ہیں، بہت زیادہ، اور بہت کم اب پاکستان کے اندر رہ گئے. اتنی چھوٹی تعداد ہے کہ یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ اتنے سے تعداد کے لوگوں سے باقی اتنے 23 کروڑ یا 24 کروڑ لوگ جو ہیں وہ کیوں اتنے پریشان ہیں کہ ان کے اس پہ. لیکن الٹیمیٹلی آپ یہ دیکھیے کہ آج میں اگر پاسپورٹ لینے جاتا ہوں تو مجھے ان کو غیر مسلم بھی ڈکلیئر کرنا ہے، اور نہ صرف غیر مسلم ڈکلیئر کرنا ہے بلکہ ان کے فاؤنڈر کو اور ان کو کہنا ہے کہ یہ لائر تھے اور امپوسٹر تھے. تو یعنی کہ میری مسلمانی جو ہے وہ بھی اس چیز کی مرہون منت ہے کہ میں ان کو برا بھلا کہوں تو میں مسلمان ہوتا ہوں. تو دس از بیونڈ ایون دا سیکنڈ امینڈمنٹ، اٹ از مچ وے بیونڈ دیٹ. تو یہ احمدی ایشو جو ہے یہ تو انفارچونیٹلی کوئی اور آپ یہ دیکھیے کہ شہری آپ کا جو آئیڈیا ہے سٹیزن شپ کا، اس کے لیے یہ اس طرح کی ایکسکلوژن کتنی بری ہے.
اور یہ یہاں مسئلہ رکے گا نہیں. آپ نے شیعوں کی بات کی, اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ آج نعرے تو کافی عرصے سے ہم چھوٹے ہوتے سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں, شیعہ کافر ہیں, یہ نعرے لگ رہے ہیں. وہ تو یہ بھی الٹیمیٹلی اس طرف بھی سچویشن جا سکتی ہے. اور آپ نے بالکل بھائیوں کی بات کی کہ جو ایران میں ہو رہا ہے, بہائی جو ہیں انہوں نے تو ہمیشہ سے شروع سے ان کا موقف یہ ہے کہ وہ شیعہ نہیں ہے, مسلمان نہیں ہے, اور بلکہ ریاست ان کو فورسبلی یہ فورس کرنا چاہتی کہ وہ بنے. تو یہاں بھی اگر احمدی جو ہیں اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر کر لیں تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کو کسی قسم کی ایکسیپٹنس ملے گی. ان کو پھر بھی بدترین کافر کہا جائے گا, ان کو کہا جائے گا کہ ختم نبوت پہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے. تو یہ بالکل ایک لغو سی بات ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ پیپل یہ پاکستانی جو ہیں, جو مسلم میجورٹی ہے, جب تک ان کو ریفرمیشن, ایک پراپر ریفرمیشن سے نہیں گزریں گے, یہ ٹالرنس اور ڈسینٹ کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. نہ وہ ریلیجس طور پہ ایکسیپٹ کر سکتے, نہ کسی اور طریقے سے کر سکتے. تو یہ ریاست کو اس میں جی جی بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جی یہ مطالبہ ہے بڑا ہارملیس سا مطالبہ ہے کہ جی احمدیوں کو نان اقلیت قرار دے دیا جائے, لیکن وہ جو ہے نا ایک تھن ایج آف دا ویج جس کو کہتے ہیں, دیٹ پروو ٹو بی تھن ایج آف دا ویج, تو وہ تو ختم ہی نہیں ہونے کا نام لے رہی. اب تو یہ ایشو جو ہے مزید ایگراویٹ ہوتا چلا جا رہا ہے, اور ہمارے علماء کو پتہ نہیں کہاں پہ وہ رکیں گے. تو اینی کنکلوڈنگ تھاٹس ہمدانی صاحب؟ جی دیکھیے, ہم نے سٹارٹ کیا تھا جناح صاحب کے ویژن سے, تو میں تو صرف اس میں کنکلوڈنگ تھاٹ یہ دوں گا کہ اگر جناح صاحب کو آپ ٹائم مشین میں بٹھا کے پاکستان میں لے آئے 1944 سے یا 47 سے اس میں, تو آئی تھنک ہی وڈ ریگریٹ ہز ڈیسیجن. وہ شاید جو ہیں وہ, اور انہوں نے شاید اپنے ایز رپورٹڈ انہوں نے اپنی ڈیتھ بیڈ پہ یہ کہا بھی تھا, اسی وقت انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اٹ از دا گریٹسٹ بلنڈر آف مائی لائف. تو آئی تھنک کہ وہ جناح صاحب کو اگر یہ نظر آتا ہوتا تو آئی ڈونٹ تھنک وہ پاکستان بناتے. تو جی جی دس از ویری جی انفارچونیٹ, اور اپنا ملک ہے ہمارا, اور وی ہیو ٹو ٹیک اٹ فارورڈ. بٹ دا ریالٹی از دیٹ پاکستان نے اپنے آپ کو, حالانکہ اس کے اندر بہت سارا پوٹینشیل ہے پاکستان کے اندر, نہ صرف پوٹینشیل اس چیز کا ہے کہ وہ جو ہے ایک اسٹیبل ریاست بن سکے, ایک جمہوری ریاست بن سکے, ایک انکلوسیو اور سیکولر ریاست بن کے وہ یہ سارے کام کر سکتی ہے, بلکہ اس کے اندر یہ بھی پوٹینشیل ہے کہ وہ اسلام کی ریفرمیشن کو لائے اور کرے. وہ یہاں سے ہو سکتی ہے جیسے انگلینڈ میں ہوا, جیسے آپ کو تاریخ میں آپ کرسچن ریفرمیشن کو دیکھتے ہیں. لیکن جب پاکستان کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے, اینڈ آئی ول پلیس دا بلیم انٹائرلی آن دیم, کہ وہ اس مسئلے کو آگے لیے جا رہے ہیں اور وہ اس کو حل نہیں ہونے دے رہے. صحیح. مجھے یاد ہے نوائے وقت کے ایک کالم نویس تھے میاں شفیع میم شین, اور انہوں نے ایک لیٹر لکھا جو ویو پوائنٹ میں چھپا, جو مظہر علی خان کا میگزین تھا, لیفٹسٹ میگزین تھا, اور انہوں نے اس میں گلا کیا کہ ہم اتنے ون سائیڈڈ ہو گئے ہیں کہ احمدیوں کا موقف جو ہے, کوئی بھی واقعہ ہو جائے ان کا موقف اخبار نہیں چھاپتے, جو کہ ایک جرنلسٹک رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ ان کے مخالف کا اگر نقطہ نظر چھاپ رہے ہیں تو ان کا بھی نقطہ نظر چھاپیں. تو وہ نوائے وقت میں یہ بات نہیں لکھ سکے. ہی روٹ اٹ ان اے لیٹر ٹو ایڈیٹر ان ویو پوائنٹ. سو بہت اچھی گفتگو رہی آپ سے ہمدانی صاحب, اور میں چاہوں گا کہ اگر کوئی صاحب یا صاحبہ اپوزنگ ویو دینا چاہیں تو میرا پلیٹ فارم حاضر ہے. تو تھینک یو ویری مچ. جی تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می, اٹس بین اے پلیزر.